ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں اور شاعر نے کتنا خوبصورت شعر لکھا کہ دنیا کا سکون ہم ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں لیکن اصل میں سکون ملا کہاں پہ جا کے وہ شاعر اس میں لکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر سکون ہم در بدر ڈھونڈتے رہے دنیا کا ہر سکون ہم در بدر ڈھونڈتے رہے آخر یہ سکون ملا ہے محمد کے شہر میں آخر یہ مل گیا ہے سکون محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں اور اس بار تو شکر ہے خدا کا کہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے اور دوبارہ سے مدینہ شریف کھل گیا ہے تو ایک شاعر کی جو التجا ہوتی ہے اس میں ایک شعر میں ایڈ کر رہا ہوں لکھتے ہیں کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
जज़ाक अल्लाह। खुश आमदेद कहते हैं आपको आज नया दिन रमज़ान स्पेशल की इस ट्रांसमिशन में, और उसके साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। 12वां रोज़ा मुबारक। आज का हमारा मौजू है मजहबी हम आहंगी। अल्लाह ताला ने नाज़रीन करम इंसान और इंसानी तहजीब की बुनियाद आलमगीरियत पर रखी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपने अपने दौर में अपनी उम्मत को इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और बाहिमी उख़ुव्वत व मोहब्बत का दर्स देते रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे मुआशरे में इस्लाह अहवाल का अलम बुलंद किया जहाँ पर अगरचे बहुत सी खूबियाँ थीं, लेकिन अगर हम ये कहें कि मुआशरती एतबार से बहुत ज़्यादा बुराइयाँ थीं, बहुत ज़्यादा इश्तियाल था, तो गलत नहीं होगा। मजहबी इंतहा पसंदी थी वहाँ पर, जुल्म व तशद्दुद आम था, मजहबी मुनाफरत और तंग नज़री भी अपने उरूज पर थी। जो लोग अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को कबूल करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते तो कुफ़ार की तरफ से उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया जाता, मगर बदले में उन्होंने लोगों को माफ़ किया। दरगुजर, सब्र, हुस्न इखलाक, सला रहमी, हिकमत और तदब्बुर की तलवारों को पैगाम हक़ पहुँचाने में कभी भी नयाम पोश नहीं होने दिया, बल्कि अपने पैरोकारों को भी उसी की तलक़ीन फरमाई। इखलाक़ आलिया और मोहब्बत से दिलों को तस्खीर करना अंबिया कराम का वतीरा था। मजहबी हम आहंगी पर मज़ीद हम गुफ्तगू भी करेंगे। आज हमने रहमत दी अपने स्टूडियोज़ में मजहबी स्कॉलर है मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और गुफ्तगू का आगाज़ यही से करते हैं, कितनी अहम है ये बात कि हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम सलामती का दीन है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया के मुसलमान नहीं, इंसानों के लिए जो है ये पैगाम लेकर आए हैं। तो हमारे दीन में ये मजहबी हम आहंगी क्या इस हवाले से कहता है हमारा दीन? देखिए, यकीनन आज का मौजू बहुत अहम है, और आपने अपने इंट्रो में जिस तरह तमाम अंबिया किराम की तालीमात का ज़िक्र किया, मैं कुरान मजीद की एक आयत मुबारक आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ़ इस्लाम ही है। इसका मतलब है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक दीन एक ही रहा है, और वो एक ही दीन है, एक ही उसका उन्वान है, एक ही टाइटल है, और वो इस्लाम है। और उसकी जो बुनियादी तालीमात रहीं अक़ायद के एतबार से, वो सभी अंबिया किराम के यहाँ और उनकी उम्मतों के यहाँ बराबर रहीं। मसलन तौहीद हर नबी की तालीमात में शामिल, आखरत, हिसाब व किताब, जज़ा व सज़ा, मलाइका पर ईमान, ये सभी अंबिया किराम की तालीमात में शामिल था। और उन तमाम तालीमात अंबिया किराम की तालीमात में एक ये चीज़ भी शामिल थी कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो उन पर ईमान लाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो गोया तमाम अंबिया किराम एक ही दीन का प्रचार करते रहे। जब हम इस नुक्ते को कुरान से समझ लेते हैं कि तमाम अंबिया किराम ने एक ही दीन का प्रचार किया, और अल्लाह के यहाँ एक ही दीन है और उसकी बुनियादें एक जैसी हैं। हाँ, उसकी अमली ज़िंदगी के अहकाम हर दौर और तकाज़ों के मुताबिक बदलते रहे, जिन्हें हम शरीयत का उन्वान दे सकते हैं कि शरीयतें हर नबी की अलग अलग होती रहीं हालात और दौर के तकाज़ों के मुताबिक, मगर उसकी जो बेसिक फाउंडेशंस थीं, जो फंडामेंटल्स थे, वो सभी एक जैसे रहे। अब यहीं से मजहबी हम आहंगी की बुनियाद फराहम होती है। इससे पता चलता है कि फिर दुनिया के अंदर अगर मुख्तलिफ़ तहजीबें हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर हैं, मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं, अगर वो अपने बैकग्राउंड के एतबार से किसी भी नबी के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, तो तमाम अंबिया जब एक दीन पर हैं, तो आज हमारे दरमियान भी इश्तिराकात हैं, कम्युनैलिटीज़ हैं, लिहाजा हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। वही चीज़ें हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया को इत्तेहाद की बुनियाद फराहम कर सकती हैं। और अगर आपके पास वक्त है तो एक और आयत मुबारका कोट कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मजहबी हम आहंगी का ये मैसेज देने के लिए या एक अनाउंसमेंट के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फ़कुल तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहले किताब से कहिए, जो यहूद और नसारा ये दोनों अहले किताब मौजूद थे अरब के मुआशरे में, गिरदो नवाह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए हबीब आप उन्हें कहिए कि आओ हम उस नुक्ते पर जमा हो जाएं
جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، سیم ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو آؤ ہم ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں۔ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے یہی پیغام دیا کہ جو اس وقت اہل کتاب یا دیگر مذاہب موجود تھے، ان کو یہی میسج دیا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، آؤ تمہارے اور ہمارے درمیان جو مشترک چیز ہے، جو کامن تھنگ ہے، اس کے اوپر ہم جمع ہوتے ہیں۔ اتحاد کا میسج دیا، ہم آہنگی کا میسج دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے اس کو پھر ثابت فرمایا۔ جب آپ کے پاس نجران سے کرسچنز کا ایک ڈیلیگیشن آیا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو نہ صرف آقا علیہ السلام نے ان کو ریگارڈ دیا اور دلوایا، بلکہ ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا، ان کے ساتھ 8 نکات پر مشتمل معاہدہ بھی ہوا جو مذہبی ہم آہنگی کے لیے ایک بنیادی دستاویز کا درجہ رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے، اور انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے طریقے پر، اپنی تعلیمات کے مطابق عبادت بھی کی۔ تو اس سے بڑی مثال سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں صرف ان چند پوائنٹس کی طرف جمع ہونے کے لیے بلایا جو ان کے درمیان اور آقا علیہ السلام کے پیغام کے درمیان مشترک تھی۔ زبردست۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز، جب ہم مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو یقیناً جیسے فیصل نے بھی ذکر کیا، صلہ رحمی کا بڑا ایک ہمارا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، یہ ہمارے دین نے اس کی بار بار تلقین کیا، لیکن موجودہ معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم تو یہ پڑھتے آئے ہیں، یہ سنتے آئے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، لیکن آج کا اگر ہم معاشرہ دیکھیں، آج کا اگر ہم وقت دیکھیں یا دور دیکھیں، تو یہ جبرن اور زبردستی چیزیں کروانا اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی نہیں ہمارا دین اس کا حکم دیتا ہے، سامنے والا بندہ دل سے اگر اس کو مان بھی نہیں رہا یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، پھر بھی آپ کو سوسائٹی کے پریشر میں آ کے وہ چیز کروائی جاتی ہے۔ میں چاہوں گی اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ ہاں دیکھیں، میں اس میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے اسلام، اس کے نظریات، اس کی تھیریز، اس کی آئیڈیالوجی جو اس نے ہمیں عطا فرمائی، وہ قرآن کی صورت میں اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ ایک ہے مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ۔ ان 2 چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے، اور یہ المیہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی تمام تر زندگی کی پکچر وہی ہونی چاہیے جو دین کی تعلیمات کا تقاضا کرتی ہے، جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، لیکن انفارچونیٹلی مسلمان جو ہیں وہ خود قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بسا اوقات دور ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی کمزوری عملی طور پر بھی ہوتی ہے، کبھی سوچ میں بھی ہوتی ہے، رویے میں بھی ہوتی ہے، اخلاق میں بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ جو لوگ مسلمانوں کے رویوں کی وجہ سے اسلام کو بلیم کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کو اسلام کے طور پر دیکھیں، مسلمانوں کو اسلام نہ سمجھیں۔ مسلمانوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایک بات۔ اب رہی کہ جو مسلمانوں کے اندر ہمیں جو نظر آتی ہے، اس میں انتہا پسندی ہے، اس میں شدت ہے، اس میں جبر ہے، کسی کو اپنے نظریہ پریشرائز کرنا، اس پہ تھوپنا کوئی چیز، ہاں اپنا نظریہ اس کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے اس کو پریشرائز کرنا، اور دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اپنے عقیدے کو ان کے اوپر انفورس کرنا، یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے۔ اس کو اسلام کسی طور پر بھی الاؤ نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی، فرمایا اللہ رب العزت نے ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو کہ یہ اچھا راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو جبراً دین قبول کرنے کی طرف نہیں لایا جا سکتا، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام قبول کرو، اس پر یہ جبر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک مسلمان ہے، اگر وہ دینی احکامات کی وائلیشن کرتا ہے، اسٹیٹ کا کام ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، سوسائٹی کا کام بھی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب ہوا کیا ہے کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آج کے کچھ چند مذہبی لوگ، سارے ایسا نہیں کرتے، اگر چند مذہبی لوگ یوں کرتے ہیں کہ اپنی آئیڈیالوجی کو دوسروں کے اوپر ٹھونسنا چاہتے ہیں، امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ در حقیقت اس مس کنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس کلیئرٹی تک نہیں پہنچے کہ کہاں ہم نے لوگوں کو آزادی دینی ہے، یعنی دین نے کہاں کہا کہ یہ جبر کا ایریا نہیں ہے،
اور یہ ایریا ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا. اچھا اس ایریے کو الگ الگ سے ڈیفائن کرنا ضروری ہے. اس ایریے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کو اسلام نے الاؤ نہیں کیا کہ وہ کسی کے اوپر کوئی چیز امپلیمنٹ کرے. یہ رول سٹیٹ کا ہے. اس لیے اسلام انڈیویجول کا ریلیجن نہیں ہے صرف، بلکہ یہ سٹیٹ کا ریلیجن ہے. کچھ چیزیں سٹیٹ نے امپلیمنٹ کرنی ہیں، کچھ ایک فرد نے. لہٰذا یہ جو ہر شخص لٹھ ہاتھ میں اٹھا کے کھڑا ہو گیا ہے اور دوسرے کو اپنے جیسا لباس پہنانا چاہتا ہے، اپنے جیسا جبہ امامہ اور پگڑی پہنانا چاہتا ہے، اپنے سائز کی ہی داڑھی رکھوانا چاہتا ہے اور اپنے ہی رنگ جیسا مسجدوں کا رنگ کروانا چاہتا ہے، یہ غلط ہے. اس میں ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اسلام میں جو وسعت ہے، اسلام میں جو عالمگیریت اور ہماگیریت ہے، اس کے حسن کو ہم میلا کر رہے ہیں. اس سے اسلام کا کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا. لہٰذا ہمیں چاہیے جہاں اسلام نے لوگوں کو آزادی دی ہے وہاں ہم بھی ان کو سپیس دیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے مفتی صاحب. اور اگر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول لٹھ لے کے اڑ جائے، بلکہ اسلام یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات کسی کو سمجھانی ہے تو وہ دلیل سے سمجھائیں، کیونکہ دلیل سے ہی اسلام پھیلا تھا. اس حوالے سے اور جو کامنالٹیز پہ مفتی صاحب نے بات کی تھی اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک اس پر حاضر ہوں گے تو اس پہ مزید ہوگی گفتگو. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور رمضان المبارک کا جیسا کہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج ہم مذہبی ہم آہنگی پہ گفتگو کر رہے ہیں. اس پہ آگے بھی ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن. فی الحال آپ کو یہ بتائیں، کراچی اور لاہور والے اب بھی افطار کے لیے مہنگے داموں پھل خریدنے پر مجبور ہیں. سستے بازار بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے. تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ہم کراچی سے ہمارے ساتھ سما کے نمائندے خورشید عالم موجود ہیں اور لاہور سے ہماری نمائندہ عائشہ عطا موجود ہے. کراچی کا رخ کرتے ہیں. پہلے خورشید بتائیے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، رحمت کا عشرہ ختم، اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، لیکن پہلے عشرے میں بھی یہ پھل والوں نے جو ہے بالکل بھی رحم نہیں کھایا اور دوسرے عشرے میں لگتا ہے ان کی گراں فروشی کے آگے انہیں کوئی مغفرت جو ہے قبول نہیں ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اور صورتحال یہ ہے کہ جو دعوے کیے گئے تھے سرکار کی جانب سے، وہ اب تک دعوے ہی رہے. اخبارات کے صفحات میں یا ٹیلی ویژن کی جو ہماری فائلیں ہوتی ہیں اس میں موجود ہیں. عملاً ان کا کوئی وجود نہیں ہے اور شہری مہنگے داموں پھل خریدنے پر مجبور ہیں. اور جن سستے بازاروں کی بات کی گئی تھی 2 روز پہلے نئی حکومت کی جانب سے کہ سستے بازار لگائے جائیں گے جہاں آٹا اور دیگر اشیاء سستے داموں ملا کریں گی، ابھی تک ان کے لگنے کی باری کسی بھی علاقے میں آ نہیں سکی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پر فروٹ چاٹ کے حوالے سے جن پھلوں کی مانگ سب سے زیادہ ہوتی ہے ان کی قیمتیں ہی سب سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. حالانکہ ان کی جو چیزیں ہیں ان کی قلت کہیں پر بھی نہیں ہے. اور کراچی میں تقریباً 3 ہفتے پہلے ہی خربوزہ اور تربوز کی بہت بڑی لاٹ مختلف علاقوں میں فٹ پاتھوں پر اور گرین بیلٹوں پر آ چکی ہے. ان کے اسٹال سج چکے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جو درجہ دوم کا خربوزہ ہے وہ 68 روپے قیمت اس کی مقرر کی ہے سرکار نے. لیکن اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں وہ 100 روپے سے لے کر 120 150 روپے تک اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے. اور کم بیش یہی صورتحال اس کیلے کی ہے کہ جو درجہ دوم کا کیلا 83 روپے درجن جس کی قیمت سرکار نے مقرر کی ہے وہ اس وقت 150 روپے درجن فروخت کیا جا رہا ہے. اور چیکو 93 روپے اس کی قیمت مقرر کی ہے سرکار نے، لیکن وہ 120 روپے کلو اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے. یہی حالت سیب گولڈن کی ہے کہ جس کی سرکار نے قیمت مقرر کی ہے عام بازاروں کے لحاظ سے 213 روپے، لیکن کچھ علاقوں میں اس کی قیمت 250 روپے وصول کی جا رہی ہے اور کچھ جگہوں پر اس کی قیمت 300 روپے فی کلو بھی وصول کی جا رہی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئے وہ پھل کے جن کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے فروٹ چاٹ کے حوالے سے. اگر ہم عام چیزوں کی بات کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ٹماٹر ہے تو وہ اس وقت کم سے کم بھی نصف سینچری سے اوپر جا چکا ہے. ریٹ اس کے ہیں 63 روپے، لیکن 100 سے زیادہ اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے عام بازاروں میں جو لوور مڈل کلاس کے بازار ہیں. اور جو درجہ اول کا ٹماٹر ہے وہ اپنی ڈبل سینچری مکمل کر چکا ہے. کراچی میں اس وقت کوئی بھی پھل سینچری سے کم پر دستیاب نہیں ہے، کیونکہ اس کی قیمت جو پرائس لسٹ ہے اس میں کم ہو سکتی ہے، لیکن عملاً 100 150 200 250 300 روپے اس کی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں علاقے کے اعتبار سے. اور جو پوش علاقے ہیں اس کی قیمت اس سے
تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے وہ تو پھر پوچھے ہی نا. تو خورشید جو قیمتیں کم ہیں, 60 گنا زیادہ وصول جو قیمتیں کم ہیں وہ ہیں, لیکن وہ آن پیپر ہیں, ان کو کوئی چیک کرنے والا بھی غالباً نہیں ہے. ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں اور عائشہ سے پوچھتے ہیں. عائشہ, یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آپ سے پہلے جب پہلے اجتماع میں بات ہوئی تھی اس وقت تو صورتحال کچھ اچھی نہیں تھی. کیا اب یہاں پہ کوئی آپ دیکھ رہی ہیں سستے بازار میں چیزیں سستی مل رہی ہیں؟ جی بالکل, بات کی جائے اگر رمضان المبارک کی مناسبت سے لگائے گئے سستے رمضان بازار کی, تو یہاں پر سستے کے نام سے مہنگی اشیاء ابھی تک فروخت کی جا رہی ہیں. بات کریں اگر پہلے عشرے کی, تو پہلے عشرے کی نسبت دوسرا عشرہ جو کہ اس کا آغاز ہوا ہے تو قیمتوں میں 2 گنا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ ہفتے کی اگر بات کریں تو یہاں پر لیمو جو تھے وہ 400 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے تھے, لیکن آج میں حیرت میں آ گئی جب میں رمضان بازار میں داخل ہوئی تو قیمت پوچھی دیسی لیمو کی, تو ان کا کہنا تھا کہ 800 روپے کلو کے حساب سے ہم یہاں پہ دیسی لیمو کو فروخت کر رہے ہیں, اور چائنیز ناقص کوالٹی کا جو لیمو ہے وہ یہاں پر 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے لہسن اگر بات کریں گزشتہ ہفتے کی, تو لہسن جو تھا وہ 215 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا تھا, لیکن آج 250 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ٹماٹر کی قیمت اگر دیکھی جائے تو 250 سے 300 روپے کلو میں ٹماٹر بھی فروخت ہو رہے ہیں. پیاز اور آلو جو ہوتی ہے وہ بیسک نیڈ ہنڈیا کی بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح رمضان المبارک میں جو سموسے اور پکوڑے چلتے ہیں ان میں بھی ان کا استعمال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو 19 روپے سے لے کر جو آلو فروخت کیے جا رہے تھے گزشتہ ہفتے میں, اب 25 سے 30 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ہفتے کی نسبت اس ہفتے قیمتوں میں جو ہے وہ 2 گنا اضافہ ہوا ہے. یہ تو تھی سبزیوں کی باتیں. اب پھلوں کی طرف آ جاتے ہیں تو سب سے اونچی اڑان پھلوں میں جو کہ فروٹ چاٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, انگور, تو 1000 روپے کلو میں انگور جو ہے وہ یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے سیب 250 سے 300 روپے کلو میں, اور کیلا جو ہے وہ 250 سے 250 روپے درجن کے حساب سے جو ہے وہ کیلا بھی یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے. لوگ جو ہے وہ خاصے نالا بھی دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ کی نسبت جو ہے وہ سستے رمضان بازار کو وہ ترجیح دیتے ہیں, لیکن یہاں بھی اگر مہنگی اشیاء جو ہیں وہ فروخت کی جائیں گی تو وہ پھر کہاں جائیں گے, اور غریب جو ہے وہ صرف اشیاء کو یہاں سے دیکھ کر ہی گزر سکتا ہے. یہاں تک کہ دکاندار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چیز خریدنی ہے تو ان کو ہاتھ لگائیں, ادروائز وہ اشیاء کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہے. اب چینی اور آٹے کی بات کر لیتے ہیں, تو ہر خریدار جو ہے وہ یہاں پر نالا دکھائی دے رہا ہے, صرف اس وجہ سے کہ آٹا جو ہے وہ ایک مخصوص کوانٹٹی میں یہاں پر مل رہا ہے, لیکن وہ بھی اتنی ناقص کوالٹی کا روٹیاں جو ہے وہ نہیں بنا پاتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ دکانداروں سے ہماری بات ہوئی تو دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ ان کو منڈی سے ہی اشیاء جو ہیں وہ مہنگے داموں مل رہی ہیں, اسی وجہ سے وہ مہنگی یہاں پر اشیاء جو ہے وہ فروخت کرنے پر مجبور ہیں, مہنگی مل رہی ہیں. یعنی کہ پھل سے لے کے سبزی اور سبزی سے لے کے دال اور چینی سب کچھ مہنگا مل رہا ہے. بہت شکریہ عائشہ. اور صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی خورشید, اور آپ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھے. یہ حال ہے مہنگائی کا, جہاں پہ اب جتنے بھی پھل فروش اور سبزی فروش ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ مال کو ہاتھ لگائیں, ورنہ پھر آگے چلتے بنیں. ہم بھی آگے چلتے بنتے ہیں, ایک بریک لیں گے, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے, مزید گفتگو ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت میں موجود ہوں کچن میں اور میرے ساتھ ینگ کوکنگ ایکسپرٹ عبید موجود ہے. السلام علیکم عبید. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. میں بھی ٹھیک ہوں. کیا بنانے جا رہے ہیں آج؟ ہمارے پاس کیا ہے کچن میں بنانے کے لیے؟ آج ہم بنا رہے ہیں ڈائنامائٹ چکن پاپسیکل. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم ایک ڈرنک بنائیں گے, واٹر میلن کولر. اوکے, واٹر میلن کولر. ٹھیک ہے, صحیح ہے. عبید جو ہیں وہ خاص طور پر رحیم یار خان سے آئے ہیں کراچی, اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے کہ وہ ایک زبردست سی چیز آپ لوگوں کو بنا کے دکھائیں اور آپ لوگ اپنے گھر میں جو ہے اس کو بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں. سو عبید انگریڈینٹس کیا کیا ہونے چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن کا قیمہ. 400 گرام چکن کا قیمہ ہے, جس کے اندر سے پانی کو نکال لیا تھا, اچھی طرح سے ڈرائی کیا ہوا. اس کے بعد ہمیں چاہیے گرین چلیز 2 ٹیبل اسپون گرین چلیز چاہیے. اس میں آپ نے انین بھی چاپ کر کے انین چاپ کر کے پہلے ڈالا ہوا, 4 ٹیبل اسپون انین چاپ کر کے ڈالا ہوا. اس کے بعد ہمیں چاہیے وائٹ پیپر 1.5 ٹی اسپون. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے. پھر وائٹ پیپر پاؤڈر. وائٹ پیپر پاؤڈر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بلیک پیپر پاؤڈر. اوکے, 1 ٹی اسپون. اس کے بعد میرے پاس ہے سیسمی سیڈز یعنی کہ تل. 1 ٹیبل اسپون. یہ نان پہ لگے ہوتے ہیں نا تل, ہاں یہ وہ والے تل ہیں. ٹھیک ہے, 1 ٹیبل اسپون یہ جائے گا. اس کے بعد یہ ہے میرے پاس اٹالین ہربس. اوکے, 1 ٹی اسپون. 1 ٹی اسپون یہ ہم نے ایڈ کر دیا. اور اس کے بعد ہمیں چاہیے سالٹ. چلیں جی, نمک
حسب ضرورت اور حسب ذائقہ ہونا چاہیے آپ کے کھانے میں. اس سے کم ہو تو زیادہ بہتر ہے, زیادہ نمک کھانا بھی نہیں اس کے اندر چاہیے. ہم چیز ایڈ کریں گے تو چیز بھی سالٹی ہوتی ہے, تو نمک آپ اس حساب سے ڈالیں گے. میں نے 1 ٹی اسپون ایڈ کر دیا. اوکے چلیں جی, یہ انگریڈینٹس ایڈ ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے بریڈ کرمس, تاکہ جو ایکسیس واٹر ہے وہ بریڈ کرمس سوک کر لیں اس کے اندر سے, اور بائنڈنگ اچھے سے ہو جائے. چلیں جی, یہ آپ نے کتنا ایڈ کیا؟ یہ تقریباً آدھا کپ. اوکے, آدھا کپ یہ ایڈ کیا. اور یہ سائڈ پہ جو ہے ہم انگریڈینٹس بھی بتا رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں اس کی ریسیپی کے حوالے سے. اچھا, اب مزید کیا کرنا ہے؟ اس کی مکسنگ کریں گے. اب ہم کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس, تاکہ جتنا یہ اچھا مکس ہوگا ظاہر ہے رزلٹ بھی اتنا اچھا آئے گا. اچھی بائنڈنگ ہوگی اس کی. تو یہ اس کو اچھا, جی جی, واٹر میلن کولر. واٹر میلن کولر بھر کے بنائیے گا. یہ کولر بھر کے, کیونکہ یہ افطار کے بعد نا پینا ہے. اچھا جی, اب اور اس کے اندر اب اس کو ہم مکس کریں گے, دین ہم اس کے اندر اور مزید چیزیں ایڈ ہوں گی ابھی. اس کے بعد چیز کو اسٹف کریں گے اور ہم اس کو فرائی کر کے پاپسیکلز پہ لگا کے اوپر ایک ساس کے ساتھ اس کو ٹاپ کریں گے. اوکے, زبردست ہے بھائی. تو یہ ایک زبردست ایک چیز بننے والی ہے. اور اگین عبید ماشاءاللہ سے ایک ینگ کوکنگ ایکسپرٹ ہے, اور بڑی اچھی بات ہے ہماری ینگ جنریشن جن کا دھیان کچن کی طرف ہے ہونا چاہیے بھائی. اور رحیم یار خان سے اسپیشلی وہ آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز بتا سکے اور آپ لوگ افطار ہو یا سحر اسے بنا سکیں. اور کوکنگ کے معاملے میں عبید بہت زیادہ پیشنیٹ مجھے نظر آ رہے ہیں. اور عبید کس ایج سے آپ نے یہ کام شروع کیا, کوکنگ کس ایج سے سیکھی آپ نے؟ I was in 5 کلاس جب میں نے تھوڑی بہت کوکنگ سٹارٹ کی. 5 کلاس. اچھا, فیصل اسرے, اور مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے دیکھو 5ویں کلاس میں بچہ تھا. اور کیا ایج کیا تھی آپ کی؟ ایج 5ویں جماعت میں تقریباً 14 15 13 بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے بڑی اچھی بات ہے, اور آئی تھنک کہ آپ کے گھر کا ماحول ہوگا جو آپ کو اس طرف لے کر آیا. میں نے ماما کے ساتھ مل کر کوکنگ, ماما کو دیکھ دیکھ کے میں نے, اماں کو دیکھ دیکھ کے انہوں نے کوکنگ سیکھی, اور انہوں نے جو ہے 5th کلاس سے یہ چیز شروع کی تھی. اور ماشاءاللہ سے اب ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. اچھا جی, اب یہ ایک زبردست چیز بننے والی ہے. اچھا, قیمہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں, مٹن, بیف, چکن, کوئی بھی. میں زیادہ پریفر کروں گا چکن. بچے چکن زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. بچے چکن کھاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ بھئی آپ کا بچہ چکن کا قیمہ نہ کھائے تو آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ مٹن لے سکتے ہیں, لیکن مٹن کو پھر فرائنگ ٹائم اس کا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی چکن کی کوالٹی جو ہے اگر وہ چینج ہوگی تو فرائنگ ٹائم اس کا زیادہ ہو جائے گا. ہمارے اس کچن میں جو ہے ہم جو ابھی آئل استعمال کریں گے وہ ہوگا ڈالڈا. صحت اور تندرست رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ کوکو کولا, اس رمضان میں کوکو کولا سیلیبریٹ کر رہا ہے میجک والے لمحات. وہ لمحات جو کہ آپ کے رمضان کو خاص بناتے ہیں. رمضان کا اصل میجک ہے ساتھ ہونے میں, اکٹھا ہونے میں. اس رمضان کوکو کولا ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی ترکیب بتا رہا ہے, کیونکہ میجک وہیں ہوتا ہے جہاں اپنے ساتھ ہوتے ہیں, اور اپنوں کا ساتھ ہونا کسی میجک سے کم نہیں ہے. سو اگر میجک ہوگا, اپنے ساتھ ہوں گے, کوکو کولا کھلے گا, خوشیاں کھلیں گی, تو یقین کریں وہ دسترخوان محبت بھرا ہوگا. وہ دسترخوان ایسا ہوگا جہاں پر سب لوگ موجود ہوں گے, گھر کا ہر فرد موجود ہوگا, تو افطار کرنے میں اور کھانے میں بڑا مزہ آئے گا. سو فیصل, ہم اسی حوالے سے بات بھی کریں نا, اتفاق کی, محبت کی, مل بیٹھنے کی. بالکل مہک, بالکل. اور جیسے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا بھی سلسلہ جاری ہے, تو بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر ایک نعت جو ہے وہ تھوڑی سی اور ہو جائے تو بڑا لطف آ جائے گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا, مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں, بتلا ہو تو کیسے ہے. ہاں, عرض کی جبریل نے محجبی محترم, آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم, نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ یوں جاری و ساری ہے, اور آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں مذہبی ہم آہنگی پہ. بے شک دین اسلام سلامتی کا دین ہے, اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ
तमाम तर आलम के जितने भी इंसान हैं उनको अपनी तरफ ये दावत देता है। तो मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। मुफ्ती साहब, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी में आज के मौजूदा दौर में कौन कौन सी रुकावटें हायल हैं? देखिए, सबसे बड़ी रुकावट तो हमारा रवैया है। अगर हम अपने रवैयों को अपने अपने मज़हब के मुताबिक कर लें तो मजहबी हम आहंगी के अंदर कोई और रुकावट नहीं बचती। अगर मैं इस्लाम की बात करूं, इस्लाम के एतबार से हमारे रवैये भी शिद्दत पसंदी की तरफ और इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं और उसके पीछे जहालत और लाइल्मी है। अगर हम कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करें और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं वो हासिल हों तो उसमें वुसअत पैदा होती है। देखिए, हम मुसलमान 5 फ़िक़ही मज़ाहिब को कबूल करके बैठे हैं। 4 फ़िक़ही मज़ाहिब अहले सुन्नत के और 1 फ़िक़ही मज़हब हमारे अहले तशय्युअ भाइयों का। अब चलो अगर अहले सुन्नत की बात कर लें तो 4 फ़िक़ही मज़ाहिब जिनकी ईच एंड एवरीथिंग फ़िक़ह के एतबार से उसूल भी मुख्तलिफ हैं और फ़ुरूआत भी मुख्तलिफ हैं, वो सब हम कबूल करके बैठे हैं और हमारा ये मानना है कि वो चारों हक़ पर हैं। अगरचे एक दूसरे से वो मुख्तलिफ हैं, उनका व्यू पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है, मगर हम कहते हैं चारों हक़ पर हैं। क्यों? कि उन चारों के पास कोई दलील है जी। लिहाजा इसी तरह ये वुसअत ज़र्फ़ी अगर पैदा हो जाए, ये सोच के अंदर और अमल के अंदर भी उसी तरह वुसअत ज़र्फ़ी पैदा हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ रवादारी और हम आहंगी के साथ ना रह सकें। इसी तरह अगर मैं एक और एंगल से भी बात करूं, इस वक्त वैसे तो इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब अपनी असली तालीमात के साथ और असली शक्ल के साथ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहूदियत और ईसाईयत ये दो वो मज़ाहिब हैं जो आसमानी मज़ाहिब हैं और कुरान मजीद और अहदीस मुबारका में इनका बार बार जिक्र है और इनको अहले किताब कहा गया है। अगर उनकी भी असली तालीमात के मुताबिक देखा जाए तो किसी भी एतबार से उसमें किसी दूसरे मज़हब के साथ जबर रवा नहीं है, किसी दूसरे को कत्ल करना रवा नहीं है, इख्तिलाफ की बुनियाद पर किसी का घर जला देना जायज़ नहीं है, तो और ना ही अंबियाए किराम की गुस्ताखी जायज़ है, ना ही मज़हब की मोहतरम मुकामात और मुक़द्दस मुकामात की तौहीन जायज़ है। तो जब दुनिया का कोई मज़हब इसको अलाउ नहीं करता तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम रवियों से पैदा हुआ है, तंग नज़री से पैदा हुआ है, ये मज़हब का पैदा करदा मसला है ही नहीं। लिहाजा अगर हम मज़हब को समझ लें और मज़हब को फॉलो करना शुरू कर दें तो मज़हबी हमआहंगी है। देखिए, आका अलैहिस्सलाम जब 13 साल मक्का में रहने के बाद आप हिजरत फरमाते हैं और मदीना तशरीफ़ ले जाते हैं तो आपके तशरीफ़ ले जाने से पहले वो यसरब है जी, फिर आप उसका नाम मदीना मुनव्वरा रखते हैं और सबसे पहले क्या हुआ, वो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उसके साथ एक पीस एग्रीमेंट होता है जी। उसका नाम है मीसाक़ मदीना जी। और इस वक्त जो दुनिया के पास हिस्ट्री अवेलेबल है जी। तहरीरी दस्तूर ये सबसे पहला है जो आज इंसानियत के पास मौजूद है, जिसे तहरीर किया गया था और वो बैनुल मज़ाहिब था। वहाँ की जो कम्युनिटीज़ थी वो मुसलमान नहीं थी और आका अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाके एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट किस पर था? वही कम्युनैलिटीज़ पर था कि हम में से कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी की जान को, माल को, और बाहर का कोई दुश्मन हम पर हमलावर होगा हम इकट्ठे मिलकर उसका डिफेंस करेंगे, हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ के खड़े होंगे। तो जब आका अलैहिस्सलाम का पहला वो कदम मदीना मुनव्वरा के अंदर हिजरत के बाद वो हमें मजहबी हम आहंगी की तालीम दे रहा है। फिर आका अलैहिस्सलाम जब 6 साल बाद हुदैबिया के मुकाम पर तशरीफ़ फरमा थे और आपने अपने और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन के साथ एक मुआहदा फरमाया और वो कुफार मक्का थे, वो कुरैश मक्का थे जिनकी वजह से मुसलमानों ने 2 बार हिजरतें की, पहली हिजरत हबशा फिर हिजरत मदीना, और जिनकी वजह से तीन जंगें हो चुकी थी अब तक। जंग बद्र हो चुकी थी, ओहद हो चुकी थी, खंदक अहज़ाब हो चुकी थी। लिहाजा 3 जंगों और 2 हिजरतों के बाद आका अलैहिस्सलाम अपने जिस दुश्मन के सामने बैठे हैं वो दुश्मन उस वक्त मुसलमानों से ताकतवर नहीं था, कमज़ोर था। वो ताकतवर तब था जब उसने निकाला था मुसलमानों को। बद्र में वो दुश्मन ताकतवर था, ओहद में
کچھ بیلنس تھا اور طاقتور تھا، پھر بھی خندق میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں طاقتور تھا، مگر آقا علیہ السلام جب 3 جنگیں لڑ کے انہیں شکست دے چکے تو تب تو وہ دشمن طاقتور نہیں تھا، پھر بھی آقا علیہ السلام نے کیسی شرائط پر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، اور اس کا سارے ایگریمنٹ کا دیکھیں ساری شرائط مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں سوائے اس کے کہ جنگ نہیں کی جائے گی، امن اور سلامتی کا پیغام ہوگا۔ لہٰذا آج بھی اگر دنیا کے تمام مذاہب دوسروں کو جینے کا حق دیں اور اس کو تسلیم کر لیں کہ ہر ایک کو سروائیول کے لیے رائٹ ہے، اللہ نے ہر ایک کو حق دیا ہے، وہ دیں اور شدت پسندی اور انتہا پسندی سے نکلیں، اور جو وائلنس ہے وائلنس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور وائلنس سے اس میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت جو وہ تمام عالمی طاقتیں جو دنیا کو ڈرائیو کر رہی ہیں، ان کے نزدیک جو سب سے پہلا ٹارگٹ ہے وہ دنیا کو ریلیجن لیس کرنے کا ہے، جی ریلیجن فری کرنے کا ہے، تو انہیں ایک ریلیجن فری ورلڈ چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کی شکلیں بگاڑنے کے لیے کئی قسم کے چہرے ظاہر کیے جا رہے ہیں، کئی قسم کے چہرے ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور مختلف شکلیں، مختلف چہرے، مختلف تھاٹس، مختلف گروہ، اور کئی گروہ متشدد، اور وہ متشدد گروہ اس ایجنڈے کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سے اوورال مذہب کی بدنامی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے بحیثیت مسلمان کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا علیہ السلام کی محبت کا نام استعمال کر کے ہم دنیا کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا نام لے کر کہیں ہم دنیا کو متنفر تو نہیں کر رہے اسلام سے، تو ہمیں اسلام کے قریب کرنا ہے۔ ہاں، اب دوسرے طرف ان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی نبی کی توہین، کسی مذہبی مقام اور مقدس مقامات کی توہین، دیکھیں جب ہم ریاست کے خلاف کوئی چیز سننے کو تیار نہیں، ہم اسے کہتے ہیں یہ ریاست کے اگینسٹ ہے تو یہ غداری میں جائے گا، یہ ہر ملک کا یہی قانون ہے۔ تو جب آپ اپنے زمین اور اپنے وطن اور اپنے جغرافیہ کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے خلاف کوئی بات کیسے سننے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، ایک اور چیز جس کا میں چاہوں گی ہم ذکر ضرور کریں، صلہ رحمی کا۔ جی، ہمارا دین اس کی ہمیں بہت زیادہ تلقین کرتا ہے، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، لیکن اگین وہی کہ آج کا جو ہمارا ماحول ہے، ہم کہتے ہیں کوئی رشتہ دار ناراض ہے، اوکے رہنے دو، بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے، صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قربتیں بڑھاتے نہیں ہیں، اگر دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ہم کہتے ہیں دوریاں پیدا ہیں تو پیدا رہنے دو۔ مذہبی ہم آہنگی ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں مذہبی ہم آہنگی اس براڈر پرسپیکٹو میں کہ تمام مذاہب کے ساتھ مل کے کیسے رہنا ہے، پھر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے مسالک ہیں، سیکٹس ہیں مختلف، تو ہم نے آپس میں کیسے رہنا ہے، اور ایون اسی بات کو ہم ایک گھر کے ماحول میں لے آئیں، فیملی میں لے آئیں، برادری میں لے آئیں، تو اصل پرابلم یہ نظر آئے گا کہ ہمارے اندر برداشت کی قوت ختم ہو رہی ہے، عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے، جبکہ اسلام ہمیں ٹالرنس سکھاتا ہے اور کو ایگزسٹنس سکھاتا ہے۔ اگر ہم کو ایگزسٹنس کی سائنس کو سمجھ لیں اور اپنے ایٹیچیوڈ کے اندر اس کو ہم ڈیولپ کر لیں تو پھر فیملی میں بھی رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمسائیگی میں رہنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک شہر میں مختلف تنظیمیں اور جماعتیں رہتی ہیں، کسی کو کسی سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اصل میں ہم اس تھیوری سے ہٹ گئے ہیں کہ ہم دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صلہ رحمی کا جہاں تک تعلق ہے، اب میں اس میں حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں، بہت اہم۔ جب اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو رحم کے رشتے یعنی بلڈ ریلیشنز، اس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو جب اس رحم کے رشتے کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے، بلڈ ریلیشن کو پیدا فرمایا، تو اس نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تو زمین پہ نہیں جاؤں گا، اچھا، کیونکہ میری ناقدری ہوگی۔ یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لپٹ گیا، اور لپٹ کے اس نے عرض کی کہ میں زمین پہ نہیں جاؤں گا، میری ناقدری ہوگی، لوگ مجھے ڈس آنر کریں گے، مجھے کاٹیں گے، مجھے قطع تعلقی کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اپنی طرف سے ایک گارنٹی دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو زمین پر اتر جا میرے حکم سے، جو تجھے کاٹے گا وہ مجھ سے کٹ جائے گا، جو تجھے جوڑے گا وہ مجھ سے جڑ جائے گا، جس نے تجھے جوڑا اس نے مجھے جوڑا، جس نے تجھے کاٹا اس نے مجھے کاٹا۔ تو اس لیے صلہ رحمی جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب والا ہے اس کے اتنے زیادہ رائٹس ہیں، اور جیسے جیسے ریلیشنز میں
پھر ڈسٹینس بڑھتا چلا جاتا ہے تو رائٹس کا لیول بھی چینج ہوتا چلا جاتا ہے. تو سب سے زیادہ حقوق تو ان کے ہیں جو گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں. اور ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم دوسروں کے ساتھ بڑے خوش اخلاق ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ سخت ہیں اور بد اخلاق ہیں. سب سے زیادہ کہانیاں میاں بیوی کی چلتی ہوں گی, لطیفے بھی میاں بیوی کے چلیں گے, بھی ان کی ایسے نہیں بنتی, ایسے نہیں بنتی. یہ ظاہر اور باطن میں پھر تضاد ہے نا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دین پہ چلنے والے ہیں یا آپ دین کو سمجھ رہے ہیں, یا آپ اس کی تعلیمات کیسے دے سکتے ہیں جب آپ کا اپنا کردار ہی اس میں. یقیناً یہی بات ہے کہ اگر ہم اس بیماری کو اور اس خرابی کو, معاشرتی بگاڑ کو دیکھیں تو اس کی فائنڈنگ میں یہی چیز نکلے گی کہ ہم عملی طور پر اسلام سے دور ہو رہے ہیں. ہم نے اسلام کو سوچ اور فکر کی حد تک چند چیزوں کو اپنا لیا ہے, مگر وہ جو پریکٹیکل اسلام تھا اسے ہم نے چھوڑ دیا. دیکھیں آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے سب سے پہلے کوئی تھیوری نہیں رکھی توحید کی. سب سے پہلے کیا فرمایا, اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو آقا علیہ السلام کا کریکٹر تھا جسے آپ نے پیش فرمایا, اور آقا علیہ السلام نے اپنی 40 سال کی زندگی ان کے سامنے پیش کی کہ میری زندگی اگر تمہارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, اس میں کوئی کمزوری نہیں, کوئی اخلاقی طور پر کمزوری نہیں ہے, عملی طور پر نہیں ہے, تو پھر جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں پھر وہ بھی آپ کو ماننی چاہیے کہ وہ بھی حق ہے. تو آج ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے یہ کیا کہ پڑھنے پڑھانے کی حد تک تو اسلام میں سب ٹھیک ہے, کتابوں میں جو لکھا ہے سب ٹھیک ہے, لیکن عمل, کردار, اخلاق وہ ہم نے اپنے مفادات کے تابع کر لیا, نفس اور شیطان کے تابع کر لیا. تو یہی چیز کہ گھروں کے ماحول کو دیکھیں, رشتہ داروں کو دیکھیں. رشتہ داروں کے لیے ہم سب سے زیادہ سخت ہیں اور ان کے لیے ہم, جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور قرآن نے بھی اہل ایمان کی یہی دو صفات بیان کی کہ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جہاں برائی ہے اس کے ساتھ آپ سختی کریں, اپنوں کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. لہٰذا فیملی میں بھی, رشتہ داروں میں بھی, اور محلے میں, شہر میں, جہاں جہاں آپ رہتے ہیں, جو آپ کا سرکل آف لائف ہے, سرکل آف ایکٹیویٹیز ہے, اس کے ساتھ کو ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنا, اس بیہیویئر کو ڈیولپ کرنا یہ ضروری ہے. اور اب یہ بھی سوال ہے یہ کیسے ہوگا, تو یہ آنے والی جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے سے ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا ضروری بھی ہے فیصل کہ آنے والی جو ہماری نسلیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, اور یہ ایجوکیٹ آپ کا گھر کا ماحول کرتا ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ شدید گرمی اور روزے کی حالت میں افطاری بنانا دشوار لگتا ہے تو پریشان مت ہوں. فیصل آباد کی آسیہ باجی گھر پر مزیدار کھانے بنا کر ہوم ڈیلیوری کر رہی ہیں. رضا سندھو ان سے ہمیں ملوائیں گی. گرما گرم سموسے, چٹپٹے پکوڑے, کیا ہو مسالے دار چنا چاٹ. افطاری کا سامان اب ایک فون کال پر. آپ کا آرڈر ریڈی ہو گیا. روزے کی حالت میں خواتین کا کچن میں کام کرنا دشوار ہوا تو فیصل آباد کی آسیہ باجی اور اس کے شوہر نے افطار ہوم ڈیلیوری شروع کر دی. افطار میں تو سموسے, پکوڑے اور آلو چنا چاٹ اور دہی بڑے کے بغیر تو افطاری میرا خیال ہے کسی بھی گھر میں مکمل ہے ہی نہیں ہے. آرڈر جہاں جاتا ہے وہاں پہ دوبارہ واپس آتا ہے کہ ہمیں دوبارہ چاہیے. گھر کا بنا معیاری افطاری کا سامان ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے. ہم ان سے ہی بائنگ کرتے ہیں اور ان کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, ہمارے گھر والوں کو بہت پسند ہیں. فروٹ چاٹ, کریم چاٹ, کافی چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ, ان کا بہت اچھا رسپانس ہمیں آیا ہے. یہی نہیں, آسیہ کھانے آرڈر پر بھی تیار کرتی ہیں. ہوم شیف آسیہ جعفر کے چٹپٹے کھانوں کا ذائقہ ایسا کہ دل للچا جائے, جبھی تو ہر افطار دسترخوان میں ان کی خوب ڈیمانڈ ہے. کیمرامین حافظ اویس کے ساتھ رضا سندھو, سما, فیصل آباد. اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی مہم کا پاکستان سے آغاز ہو گیا. مسلم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جھنگ پر ہزاروں افراد نے اظہار تشکر کے لیے UN تھینک یو کا ماڈل بنایا. سفید رنگ دین اسلام کے پرامن ہونے کی علامت. کئی 100 فٹ لمبے انسانی ماڈل میں مسلمان ملکوں کے جھنڈے بھی اقوام متحدہ کے لوگوں کے ارد گرد نمایاں کیے گئے. ماڈل میں شریک تمام افراد نے سفید لباس پہن رکھے تھے. شرکا نے UN تھینک یو اور اسلام از پیس کے فلک شگاف نعرے لگائے.
اس تاریخی تقریب کا انعقاد چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر اسلام و فوبیا کے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان ہزاروں پاکستانیوں کا جنہوں نے اپنے آپ کو UN تھینک یو کے ماڈل میں ڈالا، اور میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا UN تھینک یو۔ چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد کی منظوری تاریخی اقدام ہے جس پر مسلم امہ تہہ دل سے مشکور ہے۔ چلیں جی ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ تو اگین میں کچن میں موجود ہوں اور ہماری ایک مزیدار سی ریسیپی بن چکی ہے، عبید بن گئی ہے نا، ڈن ہو گیا جناب، اور اس کو انہوں نے ڈش آؤٹ بھی کر دیا، اور یہ بڑے مزے سے جو ہے اس کی سرونگ بھی کی گئی۔ میں چاہوں گی پلیز آپ ذرا ایکسپلین کریں۔ ٹھیک ہے جی بالکل۔ سب سے پہلے ہم نے لیا تھا چکن کا قیمہ، جو کہ 400 گرام میرے پاس چکن کا قیمہ تھا، تھائے اور چیسٹ کا مکس تھا۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے ڈالا تھا نمک 1 چائے کا چمچ، اس کے بعد ہم نے ڈالے تھے اٹیلین ہربس 1 ٹیبل اسپون، بلیک پیپر تھی 1 ٹی اسپون، اور سالٹ تھا 1 ٹی اسپون۔ اس کے بعد جو ویجیٹیبلس میں ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی گرین چلیز، چاپڈ گرین چلیز تھی 2 ٹیبل اسپون، اور چاپڈ اور سکویزڈ پیاز تھے میرے پاس 4 ٹیبل اسپون۔ ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کیا تھا۔ اس کے بعد 1 کپ بریڈ کرمز لیے تھے، اس کے اندر ڈالے، اس کو اچھی طرح سے مکس کیا تھا تاکہ جو قیمے کے اندر ایکسیسو واٹر تھا تاکہ وہ سوک ہو جائے۔ اس کے بعد اس طرح کے میں نے پاپسیکلز بنائے تھے چیز کے ساتھ اسٹف کرنے کے بعد۔ سب سے پہلے میں نے ان کو میدے میں کوٹ کیا، اس کے بعد انڈے میں، اور پھر بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے ڈیپ فرائی کیا ہے، میڈیم شیلو فرائی، ٹھیک ہے، تاکہ چیز اندر سے میلٹ ہو جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ ویسے آپ بتا بھی رہے تھے نا کہ چکن کا قیمہ ہے تو ٹائم اس کا فرائی کرنے کا الگ ہے، کتنا میکسیمم کتنا ہوتا ہے؟ 8 سے 10 منٹ۔ اور اگر مٹن کا قیمہ ہے تو اس کو زیادہ 15 منٹ، 15 to 18 منٹ۔ اور اگر آپ کے پاس بیف کا قیمہ ہے دین تو وہ اگر آپ کے پاس انڈر کٹ ہے تو وہ 12 سے 14 منٹ میں 12 سے 14 منٹ، ٹھیک ہے۔ آپ بس یہ آپ لوگوں نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ لوگ قیمہ جو ہے کون سا لے رہے ہیں۔ سو اگر آپ چکن بیف یا مٹن کا لیتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ ذرا الگ الگ ہوگی، ریسیپی ساری ہوگی۔ اچھا باقی آپ نے ساسز بھی کچھ بنائے؟ ڈائنامائٹ ساس میں نے بنایا تھا، جس کے لیے میں نے لی تھی مایونیز 1 کپ مایونیز میں میں نے 4 ٹیبل اسپون ڈالی تھی کیچپ۔ اس کے بعد سیسمی سیڈ تھے 1 ٹیبل اسپون تیل یعنی کہ۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا سرکہ، جو کہ 1 ٹیبل اسپون سرکہ تھا۔ اگر سرکہ آپ نہیں ڈالنا چاہ رہے تو آپ لیمن ایڈ کر لیں، اور ہلکا سا سالٹ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ والا یہ مسٹرڈ ساس بنایا آپ کو بازاروں سے بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بنانا تھا واٹر میلن کولر، جو کہ ابھی ان پروسیس ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ بھی بن جائے گا۔ اور اس پہ ہم کیا کریں گے؟ کیا ابھی تک کہاں تک پہنچا ہمارا واٹر میلن کولر؟ اس کے لیے میں نے تربوز لے لیا، ابھی میں تھوڑی دیر بعد اس کو بناتا ہوں۔ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو، تربوز کٹے ہوئے آ گئے ہیں، اب برداشت نہیں ہو رہا، تو یہ میں چاہوں گی کہ ہمارے کیمرہ مین دکھا دیں۔ اچھا واٹر میلن ہے، منٹ ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ہے لیمن فلیور کا پاؤڈر ہے، کوئی بھی آپ لے لیں برانڈ کا، ایزیلی آپ کو بازاروں میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شوگر ہے 2 ٹیبل اسپون، اور ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ لے لیں یا بلیک سالٹ لے لیں، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنے گا کیسے واٹر میلن کولر؟ اور یہ کیا فیصل کی فرمائش تھی کہ ایک بڑا کولر بننا چاہیے، لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم بھی کم ہے اور یہ کوانٹٹی بھی کم ہے، اس سے چھوٹا بنے گا۔ یہ کس طرح سے اب ہم کیا کس طرح سے بلینڈر میں ڈال کے صرف اس کو بلینڈ کرنا ہے؟ سب چیزوں کو آپ نے بلینڈر میں ڈالنا ہے اور بس فوراً سے بلینڈ کر دینا ہے۔ فیصل کتنا آسان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو واٹر میلن کی سیڈز ہیں اس کو ہم نکال لیں گے؟ یہ سیڈ لیس کروں گا میں۔ اچھا جی، اس کو ہم نکالیں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، یہ ویسے نکالنا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں نکال دینا چاہیے ورنہ کڑواہٹ کی طرف چلا جائے گا ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کڑوا نہ بنے آپ کا یہ واٹر میلن کولر، سو آپ نے اس کے سیڈز نکال دینے ہیں۔ اوکے جی، ابھی ہم جو ہے ایک زبردستی ڈش ہم نے آپ کو بتائی ہے، اور اب ہم نے آپ کو بتایا واٹر میلن کولر کس طرح سے بنے گا۔ رمضان ہے، گرمی ہے، اور گرمی میں نا ان چیزوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، ایون نہ صرف رمضان میں بلکہ اگر آپ رمضان کے بعد بھی واٹر میلن کولر اپنے گھر میں بنانا چاہ رہے ہیں، ایون کسی بھی ٹائم پہ، تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ سو چاہوں گی میں عبید کہ آپ یہ اسٹارٹ کریں، اور فیصل جیسے جیسے چیزیں بن رہی ہیں نا تو منہ میں پانی بھی آ رہا ہے، آپ بتائیں آپ کے پاس مزید کیا خبریں؟ جی بالکل، تو ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ جو واٹر میلن کولر ہے یہ تیار ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی ذرا آگے بڑھتے ہیں اور یہ آپ سے چیز شیئر کریں کہ بلقیس ایدھی جو ہیں وہ عارضہ قلب میں مبتلا ہو گئی ہیں، نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے اپنی نمائندہ زمزم سعید سے۔ جی زمزم۔
جی بالکل، معروف سماجی شخصیت بلقیس ایدھی گزشتہ چند روز سے جو ہے وہ علیل ہیں اور اس وقت نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ دل کے عارضے میں جو ہے مبتلا ہیں. اس وقت میرے ساتھ ان کے بیٹے فیصل ایدھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. فیصل بھائی بتائیے گا کیا ہو گیا ممی کو اچانک سے؟ ممی کو کنجسٹیو ہارٹ فیلئر کا جو ہے وہ تکلیف ہے، یہ پچھلے 12 دنوں سے ہے. فیصل بھائی ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیویئر ہو گیا، تو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں ممی کو جب شروع میں ہوا تھا ان کو پاؤں میں ان کو ناخن میں جو ہے نا گینگرین ہو گئی ہے. گینگرین کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ڈائی لگائی گئی تاکہ جو ہے وہ ان کا وہ ہو سکے. ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہو سکے، اینجیوگرافی کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ ڈائی کی وجہ سے ریاکشن ہوا اور ان کو جو ہے وہ کنجسٹیو ہارٹ فیلئر کی طرف ہو گئی ہیں. شروع میں مائلڈ تھا لیکن ممی ضد کر کے لڑکے ہاسپٹل سے گھر آ گئی اور جو ہے وہ پراپر دوائی نہیں لے سکیں یا کیا ہوا، پھر وہ سیویئر ہو گیا. اب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد صحتیاب ہو جائیں گی، 4-5 دن کے اندر واپس آ جائیں گے. قوم دعا کرے کہ جلد از جلد بلقیس ایدھی صاحبہ جو ہیں وہ صحتیاب ہو جائیں اور اپنے گھر ایدھی سینٹر واپس لوٹ جائیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. کراچی کی ہی بات کرتے ہیں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں تھم نہ سکی اور 2022 کی اگر میں بات کروں تو اب تک 26 افراد قتل جبکہ 232 افراد زخمی ہو چکے ہیں. مزید جانیں گے، ہمارے چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. احمد بے حد شکریہ، آپ نے وقت نکالا. احمد، رمضان میں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید لوگوں کو تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے یا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا رمضان ہے تو اس طرح کے کاموں سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے. بٹ اگر میں پورے سال کا ابھی 2022 کے جو ابھی تک مہینے ہیں اپریل تک کی میں بات کروں تو یہ ریشو بہت زیادہ ہے. یعنی اندھیر نگری چوپٹ راج والا کام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے یہاں پر کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، کسی ایک بڑے کا ہاتھ ہم پہ ہے جو ہمیں بچا جائے گا. جی دیکھیں، بڑے کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ادارے اس خاص طور پر اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، پولیس ہیں یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تو یہ واقعات اس طرح نہ ہو. ہم ابھی جب بات کر رہے ہیں اس دوران آپ نے 26 کی فگر کہی لیکن اب وہ 27 میں کنورٹ ہو گئی، یعنی کہ ایک اور شخص سرجانی تیسرا ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت اور فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا ہمارے باتوں کے دوران ہی. تو یہ فگر مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ واقعات تھم نہیں رہے ہیں. رواں سال اب تک 27 افراد جاں بحق، تقریباً 230 سے زائد کی فگر ہے جو زخمی ہوئے ہیں. صرف یہ نہیں، اسی رمضان کی اگر ہم فیصل 10 دنوں کی بات کریں تو 860 کے قریب لوگ اپنی موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے ہیں. 30 سے زائد جو ہے وہ گاڑیاں صرف ان 11 روزوں کے دوران ہی جو ہے وہ چھینی گئی ہیں یا چوری کی گئی ہیں. پھر اسی طرح پورے سال پہ ہم آ جاتے ہیں تو 13,200 کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں جو رواں سال چوری یا چھینی گئی ہیں. اسی طرح جو گاڑیاں ہیں وہ 605 ہیں. اب آپ ان کو اگر کیلکولیٹ کریں پیسوں میں تو یہ لوگوں کا کتنا بڑا نقصان ہے، یعنی کہ وہ اربوں روپے کی چیزوں سے اپنے محروم ہو جاتے ہیں. پریشانی الگ ہوتی ہے، لوگ مر الگ رہیں، لیکن گرفتاریاں اس حساب سے نہیں ہو رہی، مگر مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہو رہی ہیں گرفتاریاں کہ اگر 3% یا 4% گرفتاریاں ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اداروں کی کارکردگی کو متاثر کر رہے ہیں. اچھا احمد، اب ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کے دوران سنیپ چیکنگ کے معاملات اور یہ کیا کم ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں، کیونکہ بینک ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، رات کے اوقات میں نہیں دن دہاڑے ہو رہی ہیں، تو پھر کہاں ہے ہماری نفری اور کیا ضرورت ہے مزید سنیپ چیکنگ بڑھانے کی؟ کتنی ہو رہی ہے ویسے؟ دیکھیں، سنیپ چیکنگ تو عموماً جو ہے وہ رات کے اوقات میں رمضانوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ بازار کے اطراف میں ہوتی ہے کہ بازاروں سے لوگ شاپنگ کر کے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکے. دن میں بھی ہونی چاہیے لیکن دن میں اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. اسی وجہ سے آج نارتھ ناظر آباد بلاک جے میں ایک بینک کو جو ہے وہ لوٹا گیا، 20 لاکھ روپے اس سے جو ہے وہ ملزمان چھین کر جو ہے وہ ڈکیتی کر کے وہاں سے فرار ہوئے. تو یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. اسنیپ چیکنگ کی جہاں تک بات ہے، رات کے اوقات میں ہے، دن کے اوقات میں ویسی نہیں ہے. نفری جو ہے وہ کچھ VVIP پروٹوکولز میں ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ دیگر کوئی اسپیشل پوائنٹس پہ تعینات ہوتی ہے. بلیک اسپاٹس کا نام ان کو دیا جاتا ہے لیکن ملزمان وہاں پہ واردات کرتے ہوئے پکڑے کبھی نہیں جاتے، لیکن ان کو نام ضرور دے دیا جاتا ہے کہ وہ بلیک اسپاٹ ہے اور یہاں پہ وارداتیں بہت ہوتی ہیں. تو ملزمان اس اسپاٹ کو تبدیل کر لیتے ہیں لیکن حکمت عملی تبدیل نہیں ہو رہی ہے. آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ اس جگہ پہ واردات ہو رہی ہے لیکن ملزمان کو پکڑا نہیں جا رہا ہے. تو احمد، آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں؟ آپ تو آن فیلڈ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چیزوں کا کہ مسئلہ کہاں پر ہے، کمی کہاں پر ہے؟ جی دیکھیں، مسئلہ بہت ساری جگہوں پر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی سے بائک چوری ہوتی ہے یا گاڑی چوری ہوتی ہے یا چھینی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ
بارڈر کراس کر جاتی ہے, یعنی کہ یا تو وہ انٹیریئر سندھ چلی جاتی ہے یا وہ بلوچستان چلی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ کیسے اس کا جو ہے وہ بارڈر کراس ہو جانا ہے, ایک صوبے سے دوسرے صوبے چلے جانا. پھر اس کے علاوہ اگر موبائل فون کی ہم بات کریں, جو یہیں سے چوری ہوتا ہے, یہیں سے چھنتا ہے, وہ یہیں پہ فروخت بھی ہو جاتا ہے, یا نہیں تو کھل کے فروخت ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی آسانی ہے, مطلب مارکیٹ جو ایسی آئیڈینٹیفائڈ ہیں جہاں پر یہ چوری کا سامان بک رہا ہے, فروخت ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے, ان کو بند کیا جائے, ان تاجروں کو پکڑا جائے. اسی طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہیں, ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہاں سے یہ بائکیں اور گاڑیاں چوری اور چھینے ہو جانے کے بعد کن راستوں سے یہاں سے جاری ہے. آئیڈینٹیفائڈ بھی ہیں, پولیس ہمارے سامنے بیٹھ کے بولتی ہے 28 سے زیادہ ایسے راستے ہیں جہاں سے گاڑیاں بلوچستان جا رہی ہیں. پتہ سب کو ہے لیکن کرنا کسی کو نہیں ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ کیوں نہیں کیا جا رہا, تو کہا جاتا ہے کہ نفری اتنی نہیں ہے, لوگ اتنے نہیں ہیں کہ کہاں کہاں لگائیں ہم لوگ. لیکن وہی لوگ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وی آئی پی پروٹوکولز میں جو ہے وہ پورے لشکر چلے آ رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں. عمر, میرے خیال سے مہینہ یا اس سے تھوڑا زیادہ یا کم ہوا ہوگا جب ہمارے بہت ہی پیارے اطہر متین بھائی کو بھی شہید کیا گیا. ایک لہر دیکھی ہم نے شہر کراچی میں, اور روزانہ کی بنیاد پہ فوٹیجز آ رہی ہیں. نہ گلستان جوہر محفوظ ہے, نہ بلدیہ محفوظ ہے. اتنی دیدہ دلیری ہو چکی ہے کہ اب گاڑی گھر پہ کوئی بندہ لگا رہا ہے, وہ اندر گیا ہے گیٹ کھولنے کے لیے, اور آرام سے سکون سے آئے ہیں گلی کے اندر, اور سکون سے اس سے لوٹا ہے اور وہ چلے گئے ہیں. تو ان سارے معاملات پہ آپ کی پولیس آئی ایف سے بھی گفتگو تو رہتی ہے, ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اس پہ؟ آج دیکھیں, اس سے تھوڑے عرصے پرانی بات کرتے ہیں. آئی جی تھے کلیم امام صاحب, ان سے میری اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ بھی بغیر اسکواڈ کے گھر سے باہر نکلیں تو شاید آپ کو بھی لوٹ لیا جائے. تو انہوں نے کہا ہاں میری فیملی بھی لوٹ چکی ہے. تو یہ آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ افسران خود, ان کے اہل خانہ خود, اگر وہ بغیر پروٹوکولز کے باہر نکلتے ہیں گھر سے تو وہ بھی لٹ جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ گلیوں میں, بالکل کل رات کی بات ہے, گلستان جوہر میں ایک گلی کے اندر کھڑے ہوئے نوجوانوں سے جو ہے وہ موبائل فون چھینے گئے. تو مطلب یہ اب گھر کے دروازوں پر شہری لٹ رہے ہیں, ان کے سونے کے زیورات ہوں خواتین کے, یا وہ شاپنگ کر کے سامان جو واپس لے کر آ رہے ہیں وہ چلا جاتا ہے, ان کے والیٹس چلے جاتے ہیں, اور گھر کے دروازوں پہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے دعوے کیے گئے کہ کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ ہوگا, لیکن وہ نہیں ہوا. اس کی کمی کراچی کے شہری آج تک بھگت رہے ہیں اس شکل میں کہ وہ لٹ رہے ہیں یہاں پر. صحیح. اچھا عمر, آپ نے یہ دیکھا ہو کہ ہمارے جو پولیس ہے اس کے نظام میں کچھ چینجنگز, ان کے پلان میں کچھ چینجنگز ہو کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے پہلے یہ والا پلان امپلیمنٹ کیا, ہمیں فائدہ نہیں ہوا, اب ہم دوسرا پلان جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, ایسی کبھی آپ نے چیز دیکھی؟ یہ جو آپ کی بات ہے, ہمارے یہاں افسوس کی ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی نیا افسر آتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک نیا پلان لے کر آتا ہے. غلام نبی میمن جو ہیں, جو ابھی ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں, جب وہ پہلے تعینات ہوئے تھے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ہم تھانوں کی تعداد کم کر دیتے ہیں کراچی میں, کیونکہ ہماری اوور بجٹنگ ہے, بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے پولیس کا, تھانے کم کرتے ہیں. تھانے انہوں نے کم بھی کیے, ماڈل تھانے بنائے. اس کے بعد جب دوسرے ایڈیشنل آئی جی کراچی لگے عمران یعقوب مناس, تو انہوں نے دوبارہ تمام تھانے جو ہے وہ کھول دیا اور وہ ماڈل تھانوں کو ختم کر دیا. اب غلام نبی میمن جو ہے وہ دوبارہ آئے, انہوں نے پھر دوبارہ کوئی ماڈل تھانے بنا دیے, تھانوں کی تعداد کم کر دی. اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو واجد علی دورانی جب جو ہے وہ کراچی پولیس چیف بنے تو انہوں نے جو ہے کمیونٹی پولیسنگ سینٹرز جو ہے وہ شہر بھر میں کھولے. فٹ پاتھوں پہ, گلی کے کونوں پہ جو ہے وہ ایک چوکی ٹائپ بنائی گئی کہ پولیس وہاں پہ نفری آپ کے علاقے میں موجود ہوگی. لیکن کیا ہوا, افسر کے تبدیل ہونے پہ ہماری پوری پلاننگ تبدیل ہو جاتی ہے. اورنگی ٹاؤن کے برج پہ, جو کہ ایک طویل مطلب ایک بڑا برج ہے, اورنگی ٹاؤن عبداللہ کالج سے شروع ہو کر اورنگی ٹاؤن کے اندر جا کے وہ ختم ہوتا ہے, اس برج کے اوپر ایک چوکی بنائی گئی تھی کہ برج اتنا لمبا ہے, اس میں وارداتیں ہوتی ہیں, اس کو روکنے کے لیے برج کے اوپر ایک چوکی ہوگی. وہ یہ مطلب کراچی کا ایک ایسا پل ہے کہ جس میں واحد پل ہے جس میں ایک بیچ میں ایک چوکی آتی ہے, وہ چوکی بند پڑی ہوئی ہے. تو مطلب ایک افسر آتا ہے, وہ الگ پلاننگ لاتا ہے, الگ دوسرا افسر آئے گا تو وہ اس تمام پلاننگ کو ختم کرتا ہے, وہ اپنی ایک نئی منطق لے کر آتا ہے. منطق تبدیل ہو رہی ہے لیکن کراچی کے شہریوں کو سکون نہیں مل رہا. اچھا احمد, ہم نے لاسٹ ڈیز میں ایک رپورٹ دیکھی تھی, میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی چھوٹا سا کامنٹ کریں. بینک سے جو لوگ پیسے لے کے جاتے ہیں ان سے فوراً ہاتھ ہو جاتا ہے, یعنی وہ پیسے, اور وہ باقاعدہ مینشن کرتے ہیں کہ جو بینک سے آپ رقم لے کے گئے نا وہ پیسے چاہیے. تو میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ چھوٹا سا جو موضوع میں لال کے لاتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے لوٹنے والوں کو. بالکل, یہ ابھی ہم نے ایک ریسنٹ رپورٹ تیار کی تھی, اس میں ہم نے 2 افیکٹیز کا بھی ساتھ لیا تھا اپنے. وہ بھی ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ وہ بینک سے پیسے لے کے باہر نکلے ہیں, اور جب ملزمان آئے تو وہ اتنے شیور تھے کہ انہوں نے اس سے آ کے نہ موبائل فون مانگا, نہ اس سے والیٹ مانگا, نہ گاڑی کی چابی مانگی, اس سے آ کے کہا بینک والی رقم جو ہے وہ دے دو. اچھا اس نے چھپانے کی کوشش, اس نے نہیں کون سی رقم, بولا نہیں وہ لفافہ ہمیں دے دو. مطلب وہ اتنا زیادہ شور تھے. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ کلفٹن کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کہ جس میں ایک شہری کے پاس, بزرگ شہری کے پاس ملزمان آتے ہیں تو وہ باقاعدہ
موزوں سے جو ہے وہ پیسے نکالتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں. مطلب وہ نہ اس کی جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں, ان کو یہ تک پتا تھا کہ بینک کے اندر اس نے رقم کہاں رکھی ہے, کہاں چھپائی ہے. تو اب بینک کے اندر سے مخبری ہو رہی ہے, پولیس کو اس پہ بھی شبہ ہے. ماضی میں کچھ ایسے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں جو بینک کے اندر سے مخبری کیا کرتے تھے. لیکن اب ان چیزوں پہ دوبارہ جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی ضرورت ہے. پولیس کو, دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. مخبرانہ نظام ایک پولیس کا ہوا کرتا تھا ماضی میں, گلی گلی محلے محلے پتہ ہوتا تھا پولیس کو کون چور ہے, کون ڈکیت ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے. پلان چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور پلان چینج کرنا ناظرین بے حد ضروری ہے, کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے. احمد آپ کا بے حد شکریہ موجود ہے. اور جیسے کہ ہم بات بھی کریں فیصل, کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ حال ہے, اور یہ تو وہ چیزیں جو کہ رپورٹ ہو جاتی ہیں, اور جو رپورٹ نہیں ہوتی تو پھر سوچے کہ وہاں کیا حال ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. کراچی اور افطار دسترخوان ایک اٹوٹ رشتہ سا ہو گیا ہے. اب قومی کرکٹر رومان رئیس بھی روزانہ افطار دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں. ساتھی کرکٹرز کامران اکمل, فہیم اشرف اور حسین طلعت بھی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچے وہاں پہ, اور کھانا تقسیم کیا اور کھایا بھی. اور جناب اس حوالے سے ہم آپ کو خضر اعظم کی رپورٹ دکھاتے ہیں. افطار دسترخوان کراچی کی ایک روایت ہے, اور کرکٹر رومان رئیس اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. کامران اکمل ہیں, فہیم اشرف ہیں اور حسین طلعت رومان رئیس کے دسترخوان پہ پہنچے ہیں. سب سے پہلے رومان سے بات کریں گے. رومان ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی زبردست جا رہا ہے. جی الحمدللہ, یہ تو اللہ کا کرم ہے اور ہمارے مخیر حضرات کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور ہم لوگ یہاں پہ آج الحمدللہ 2 سال سے دسترخوان لگا رہے ہیں. اور میرے تمام میرے کرکٹر ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ میری ایک کال پہ یہ لوگ ماشاءاللہ لوگوں کی خدمت کے لیے پہنچ گئے. فہیم, رومان آپ کے ساتھی ہیں, کرکٹر ہیں, کیسا لگ رہا ہے ماحول, اور آپ لوگ خود بھی حصہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ایک ایسا ماحول ہے, یہ جو کام کر رہے ہیں رومی بھائی, یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ یہ انسان بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان کو ایک دلی خوشی, دل سے سکون ملتا ہے. کامران اکمل ہمارے ساتھ موجود. کامران بھائی, رمضان میں رمضان کرکٹ ہوتی ہے اور یہ اسٹریٹ افطار ہے, تو کیا کہیں گے, یہ جو سڑکوں پہ افطار کروایا جاتا ہے اور آپ کے ایک ساتھی نے بھی یہ اہتمام کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے, میں کہتا ہوں بڑا نیکی کا کام ہے. اتنا ایزی نہیں ہے 1000 بندے کو افطار کروانا اور پورا ٹائم دینا, اور میں کہتا ہوں اس میں جتنا جو کوئی بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے. کراچی میں جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ کراچی جیسا شہر بہت بڑا ہے, جہاں پہ لوگ بہت زیادہ وسائل بہت زیادہ ہے. کراچی جیسے شہر میں جہاں سے پورا پاکستان چلتا ہے کراچی سے. کرکٹر کا دسترخوان ہے, اور بھی کرکٹر یہاں پہ پہنچے ہوئے. حسین, رومان رئیس کا یہ دسترخوان ہے, افطار دسترخوان. اوور آل کراچی میں ایک کلچر ہے, اس دسترخوان پہ آپ بھی حصہ ڈال رہے ہیں, کیسی فیلنگز ہیں؟ بالکل کافی اچھی فیلنگز ہے. رومان بھائی سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے, خود بھی جو ہوتا ہے ہم لوگ ان کو بھیجتے رہتے ہیں چیزیں جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں. اور میری اپنی خواہش بھی تھی کہ میں یہاں آؤں اور دیکھوں, کیونکہ ان کے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے, اور جتنے بھی کرکٹرز پاکستان ٹیم میں PSL میں یا ڈومیسٹک میں کھیل رہے ہوتے ہیں, سب کی خواہش ہے کہ رومان نے جو کام شروع کیا ہم اس میں جا کے جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں. جذبہ ہے کرکٹرز کا, اپنے ایک ساتھی کرکٹر کو سپورٹ کرنے آئے ہیں افطار دسترخوان پر. تو اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور مفتی صاحب سے بھی میں اس چیز کا سوال کر کے رخصت کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب, ہم نے مذہبی ہم آہنگی پہ گفتگو کی ہے, اور یقیناً جو ہماری آنے والی نسل ہے وہی ہمارا جو ہے مستقبل ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم کس طریقے سے ان میں جو ہے نہ صرف یہ کہ دیگر مذاہب کا جو رسپیکٹ ہے وہ ڈالیں, بلکہ جو ہمارے آپس میں جو بین المسلکی جو ایک ہم آہنگی ہے اس کا بھی انہیں محبت اور درس دیں, کس طریقے سے دیا جائے؟ ذرا یہ آخر میں مختصراً ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے. جی بالکل, آج کی گفتگو کا ایک پیغام اور خلاصہ اگر میں کروں تو تنگ نظری جہالت سے پیدا ہوتی ہے, اور وسعت ہمیشہ علم سے پیدا ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. اور جب تک ہم اپنے نظام تعلیم کو اصلاحات کے ذریعے سے اس نقطہ تک نہیں لے جاتے کہ وہ ڈیلیور کرے, اس وقت تک ایک ایسی جنریشن تیار کرنا بہت مشکل ہے کہ جو آئیڈیل ہو, اخلاق میں, کردار میں, عمل میں, اور دین کو سمجھتی ہو, دین سے ایفیلیشن بھی ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ وہ دین سے دور ہو جائے, دین سے بیزار ہو جائے, دین کو سمجھتی نہ ہو, عمل نہ ہو, کردار نہ ہو, پاکیزگی نہ ہو. یہ تمام اسلامک ویلیوز اور مورل ویلیوز رکھتے ہوئے
دین کو وہ اس طرح سے سمجھتی ہو، انڈرسٹینڈ کرتی ہو کہ دوسروں کو بھی جینے کا حق ہے اور ڈیفرنس آف اوپینین کو بھی وہ آرگومنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے والے ہوں، تو یہ تب ہوگا جب نصاب تعلیم بھی یکساں ہو. اور یہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم الگ الگ پلیٹ فارم پہ ہے، اس میں بھی دونوں طرح کی ریفارمز کی ضرورت ہے، مدارس میں بھی، جامعات میں بھی. اور وہ ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کیے جو اس کے بورڈز بنائے اور اس کے نصاب کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس میں مذہبی لوگوں کو اس کے ساتھ وسعت ظرفی کے ساتھ، اوپن ہارٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. اور آخر میں چاہوں گا کہ میک اسلم کے پاس میں جاؤں اور پوچھوں کہ میک آپ کی ڈش تو ریڈی ہو گئی تھی، تو وہ جو ایک اچھی سی ڈرنک ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اچھی سی ڈرنک واٹر میلن کولر ہے نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ریڈی ہو گیا. اور یہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں. زبردست. اور فیصل آئی تھنک گرمیوں میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. رمضان ہو یا نہ ہو، آپ پلیز اپنے گھر میں ان سب چیزوں کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. عبید بہت شکریہ آپ کا، اور سلام ہے جناب آپ کے اس ٹیلنٹ کو کہ آپ کو کچن سے اتنا لگاؤ، اور وہ بھی اتنی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں. تو عبید تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو سو مچ. فیصل دوبارہ سے آپ کی طرف. بالکل. تو میں آج کے پروگرام سے آپ سے جانا چاہوں گا. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کا ایک بار پھر شکریہ، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نعت خان، حافظہ روحۃ العین اور مہنور موجود تھی، آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.